Joe Biden is still projecting confidence he will be the next president. We feel good about where we are. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Biden's supporters remain confident. America's and the world's next 4 years are hanging in the balance. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम क्रॉस टॉक के साथ आज फिर आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। मैं स्ट्रेट अवे अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा और आज जो प्रोग्राम है मेरा वो यूएस इलेक्शंस के हवाले से है। जैसे कि यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं और दो बहुत मजबूत उम्मीदवार आजकल देखने को हमें मिल रहे हैं, एक जो बाइडन है और एक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप है जो अभी मतलब इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको ये बताता चलूँ कि यूएस में लोग ये समझते हैं कि जितने भी वोट्स पड़ रहे हैं जो फेवरेट कैंडिडेट होता है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, लेकिन उनका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से कि तकरीबन 538 सीट्स हैं 50 या 52 स्टेट्स में। 50 या 52 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाशिंगटन डीसी को बाद में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बनाया था, डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेयर कर दिया था और उसको बाद में स्टेट का हिस्सा बनाया गया था, तो इसीलिए मैंने 50 या 52 स्टेट्स कही। और 538 सीट्स हैं जिनमें से 270 सीट्स जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज से लेना ज़रूरी होती है। अगर मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूँ तो लास्ट इलेक्शंस की मैं जब एग्जांपल देता हूँ 2016, तो हर 4 साल बाद नवंबर की 3 तारीख को जो है वो इलेक्शंस होते हैं यूएस में और उसमें जो है ना वो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में होता ये कि जब वोटिंग हो जाती है पूरे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद जो है ना फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे लोग बैठते हैं और फिर वो जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो फिर सेलेक्ट करते हैं या वोट देते हैं कि हमने प्रेसिडेंट किसको चुनना है। तो बेसिकली 270 वोट्स लेना या 270 सीट्स लेना जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ पाकिस्तान की, तो यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट का जैसे सिस्टम है तो उसके बरक्स थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है यूएस में। तो मैं मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ और आज़म साहब से पूछता हूँ कि आज़म साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, मतलब कौन जीतने के करीब है और कौन जो है वो पॉलिसी अच्छी बना लेगा यूएस की? देखिए, अब तक जो रिज़ल्ट हैं उसमें तो हमने ये देखा है कि जो बाइडन जो है ट्रंप से आगे जा रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि पूरा रिज़ल्ट हमें मौसूल नहीं हुआ और अभी तक वोटिंग की जो है काउंटिंग जारी है, तो इस में कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक मुआवजा भी हो जाता है, जैसे लास्ट इलेक्शन में आपने देखा था कि हिलरी के साथ जो कुछ हुआ, तो यहाँ भी हो सकते हैं। और जो आपका सवाल है कि कौन सा बेहतर होगा, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है, एक स्टेट की पॉलिसी है जिसके अंदर जो फ्रेम है, जब प्रेसिडेंट आता है तो उसके अंदर उस फ्रेम के अंदर है कि उसको काम करना पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। तो मेरा ख़्याल है फिर भी जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि उसका झुकाव और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं कुछ पाकिस्तान के हवाले से नर्म। सर ये तो थोड़ा इन नेक्स्ट फेज़ हम कह सकते हैं ना, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ट्रंप मजबूत उम्मीदवार है या जो बाइडन है, क्योंकि अभी तक ये सुनने को आ रहा है कि इस दफ़ा कंपैरिजन इंटरनेशनल मीडिया ये कर रहा था कि वो पाकिस्तान या एशियन इलेक्शंस की तरह के वहाँ पे शायद सिविल वॉर शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो जाए। नहीं, अमेरिकन एक सिविलाइज्ड नेशन है और पूरी दुनिया पे वो ऑलमोस्ट उनका जो है उनका रोल है, और सिविल वार का तो ये कंसेप्ट ही गलत है कि सिविल वार होगी वहाँ पे। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। अमेरिकन इलेक्शन, आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन पे आप की सिविल वार शुरू हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप की कुछ पॉलिसियाँ गलत थीं, जैसे उनकी ओवरसीज़ जो लोग थे वहाँ पे उसके हवाले से गलत थी, फिर कुछ और पॉलिसियाँ उसकी गलत हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा अमेरिकन भी चेंज चाहते हैं और वो जो बाइडन जो है इलेक्शन में मेरे ख्याल है कामयाब हो जाए। सर चलें, ये तो वही बात होगी कि वो जो बाइडन का है, आपने हिलरी क्लिंटन का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये बताना भी चाह रहा था कि लास्ट इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन मोस्ट फेवरेट थी कि वो जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी और प्रेसिडेंट बन जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जब वो इलेक्टोरल वोट्स की तरफ गई
تو ٹرمپ کو جو ہے وہ 300+ ووٹس مل گئے تھے الیکٹورل کالج میں اور وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. اب میری نظر میں سر بیسیکلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنسی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو الیکٹورل والی بات آ گئی کہ الیکٹورل کالج سے سارا معاملہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے CIA بیک کرے گی اس کو, اور وہ CIA کے ساتھ کہیں نہ کہیں یا پینٹاگون کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ بھی ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ ٹرمپ دوبارہ سے پاور میں آ جائے؟ دیکھیں آپ جو ہے آپ نے CIA کا ذکر کیا, تو CIA تو ظاہر ہے کہ اس کا انفلوئنس ہے, اور CIA کا انفلوئنس نہ صرف ان سائڈ امریکہ ہے بلکہ آؤٹ سائڈ امریکہ بھی ہے. نہیں, میں امریکن پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں سر. پالیٹکس نہیں, دیکھیں CIA تو پوری دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرتی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب وہ پوری دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کریں گے تو اپنی پالیٹکس کو کیوں کنٹرول نہیں کریں گے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ٹرمپ کے ریلیشن مضبوط ہو چکے ہیں, تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں میں آپ سے, کہ امریکہ میں جتنی بھی پالیٹکس ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں, جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پینٹاگون کے ساتھ یا CIA کے ساتھ ان کے ریلیشننگ ہوتی ہے جب بھی وہ سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو میں ابھی تک پر امید ہوں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ پاور میں آ جائے گا. سر چلیں لیٹ سی کہ جو بائیڈن آتا ہے یا US پریزیڈنٹ آتا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے ہمارے ریجن پہ, کیونکہ پالیسی تو ان کی سیم ہی رہتی ہے, چاہے جو بائیڈن ہو چاہے آپ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو. تو اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ شفاف, یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس کے لیے امریکہ کی ایک واضح پالیسی ہے, اور اس جو بھی پریزیڈنٹ آئے گا اس میں اسی فریم کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. تو پاکستان کے لیے نرم گوشہ نکلے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فالو تو اپنے اسٹیٹ کی پالیسی کرے گا. آپ سر نرم گوشہ کیسے نکلے گا؟ جمی کارٹر جب آئے تو یہ 77 کی بات ہے. جمی کارٹر جب وہاں پہ آئے تو اس وقت ان نے پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھا, اور پاکستان کا مطلب ہے اس وقت جو نیوکلیئر پلان تھا, پھر اس کے بعد اس پہ انہوں نے کچھ آنکھیں بند کی. پھر جب رشیا آیا افغانستان میں تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے, میرے خیال پریزیڈنٹ بش تھے, بش سینئر, تو انہوں نے پاکستان کے لیے جو ان کی امداد ہے اس کے لیے وہ اسپیشلی طور پہ کانگریس میں گئے, اور کانگریس اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی, لیکن پاکستان آپ نے 80s کی افغان وار کی بات کر دی, ان کا اپنا انٹرسٹ تھا, وہ صرف اور صرف رشیا کو پیچھے کرنا چاہتے تھے, انہوں نے پاکستان کو آگے کیا تھا. ایسی بات نہ کریں, میں سر آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. اس میں ان کو انٹرسٹ تھا وہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا. سر یہ تو پھر 1940s میں جائے نا, اب جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان نے کیا کیا, آپ کو رشین نے بھی بلایا تھا, آپ کو US نے بھی بلایا تھا, آپ جا کے US کی جولی میں بیٹھ گئے, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں آپ ساتھ کیا ہو رہا ہے. اصل میں اس وقت جو تھا ایک سوویت بلاک تھا اور ایک جو تھا آپ کا کیپٹلسٹ بلاک تھا. تو اس وقت کی جو فارن آفس کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر سوویت بلاک میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کو اس وقت جو ہے لال جھنڈا لہراتا نظر آتا ہے. یعنی آپ پھر رفتہ رفتہ آپ ماسکو کے سے قریب ہو جاتے کہ خدا نخواستہ وہ آپ اس کی فیڈریشن کیسا بن جاتی, کیونکہ ماسکو کا جو پریویس بیک گراؤنڈ تھا وہ یہی تھا کہ جو ممالک اس سے قریب ہوئے اس کو اس میں ہڑپ کر لیا. ماسکو کی آپ نے بات کر دی, ماسکو ویسے سوٹیبل ہے, ماسکو کے لیے سوٹیبل ہے کہ وہ ٹرمپ کو لے کر آئیں. آپ کو یاد نہیں 16 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا, وہ بعد میں جب انویسٹیگیشنز ہوئی تو پتہ لگا کہ اس کو ماسکو نے سپورٹ کیا ٹرمپ نے. نہیں دیکھیں, جو بائی لیٹرل افیئرز ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ کرنا پڑتا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ کے ماسکو کے سوال کے پہ کہ ماسکو کے قریب ہم کیوں نہیں گئے. تو ماسکو کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کوئی, اور جو اس کی جو ہسٹری تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. اب افغانستان پہ بھی اس نے جب کابل میں جب فوجیں داخل ہوئیں تو ان کی نظریں نہ صرف کابل پر تھیں بلکہ ان کی نظریں جو تھی وہ گرم پانی تک تھیں, وہ تو مڈل ایسٹ تک جانا چاہ رہا تھا. لیکن پاکستان کسی اور دن ہم بات کریں گے, ابھی ہم اسپیسیفکلی US الیکشنز کی بات کریں. انٹرنیشنل پالیٹکس پہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اب آپ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے ساتھ بہتر ہوگا, تو ٹرمپ کی پالیسیاں پاکستان کے حق میں بہتر نہیں رہی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سر جو بائیڈن کی کیسی ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو بائیڈن یہ کیری لوگر بل جو آیا تھا اس کے پیچھے جو بائیڈن ہی تھا, اس کو بیسیکلی بائیڈن لوگر بل کہا جاتا ہے. اگر کسی کو شاید ہو سکتے ہیں ان کو پتہ بھی نہ ہو, ہمارے آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پالیسیاں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں, ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے 1940 میں پالیسی اڈاپٹ کی وہی آپ کی ابھی تک چلے. اب آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ ہم ایک ویسٹرن بلاک میں تھے, اب ہم اس بلاک سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. اب ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں چائنا بھی ہے, ترکی بھی ہے, پاکستان بھی ہے اور رشیا بھی ہے. تو یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ پالیسیوں میں چینجنگ آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ چینج ضرور. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اعظم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی تو اعظم صاحب ہم جو بات کر رہے تھے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ ٹرمپ بہتر آپشن ہے یا جو بائیڈن بہتر آپشن ہے. شیخ خان, میں یہ کہتا ہوں کہ خاص طور پر پاکستان کے لیے اور جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے لیے جو بائیڈن کا آنا ضروری ہے, اس لیے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی آپ نے دیکھی کہ اس کا سارا زور رہا ہے مسلم کنٹریز پہ کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. اب بحرین نے ریکگنائز کر لیا, یو اے نے ریکگنائز کر لیا. تو یہ جو ہڈن پالیسیز ہیں اس کے مطابق جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان پہ بھی دباؤ ہے, سعودی عربیہ پہ بھی دباؤ ہے, ایران پہ بھی دباؤ ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. لیکن اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اپ سیٹ ہوگا, اس لیے کہ ویسے میرے خیال سے سر پاکستان اسرائیل کو نہیں کرے گا, یہ ان دا لانگ رن کی بات ہے, کیونکہ عمران خان نے ڈائریکٹلی کہہ دی کہ ہم اس کو نہیں وہ کرتے اسرائیل. کسی کے کہنے سے یا اس کے کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جو ہڈن دباؤ ہے, ہڈن پریشر ہے کہ اگر آپ کا جو سعودی عربیہ ہے وہ اگر اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں آپ کو بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا. کیونکہ دو چیزیں دیکھنی ہیں, آپ کی اکنامک پالیسی ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ. جب آپ کو اکنامکلی جو امداد ہے وہ مل رہی ہے سعودی عربیہ سے یا دیگر مسلم کنٹری سے, تو پھر آپ ان کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ آپ انکار نہیں کر سکتے. پھر آپ کو اپنا بیانیہ چینج کرنا پڑے گا. اور پاکستان اگر ریکگنائز کرتا ہے تو یا اگر ٹرمپ دوبارہ آتا ہے تو یہ دباؤ ہم پہ بڑھے گا. یہ تو اور اس معاملے میں ہمیں مطلب ہے بڑے احتیاط کے ساتھ کر نکلنا پڑے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا جانا اور جو بائیڈن کا آنا پاکستان کا سر دیکھیں, ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, ابھی وہی بات ہے, انٹرسٹ بیس بات ہے. افغان پیس پروسیس چل رہا ہے, اس کے اندر پاکستان کا رول بہت ضروری ہے. زلمے خلیلزاد ہر دوسرے دن پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی لیڈرشپ سے ملتے ہیں, تو ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. اب آپ اس کو ٹرمپ کی طرف لے کے جائیں یا جو بائیڈن کی طرف لے کے جائیں, بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی سیم رہے گی, جو پوائنٹ میں نے شروع میں ریز کیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو آپٹ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ٹرمپ فیوریٹ ہے, یہ ٹرمپ پریزیڈنسی میں آ جائے گا یا پھر جو بائیڈن آئے گا, کسی ایک کا بتائیں مجھے. میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن ہی پریزیڈنسی. نہیں سر, میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیوریٹ ہے, کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ CIA پینٹاگون بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہے اور وہ اسرائیل کو ریکگنائز کروانے کے لیے کر رہے ہیں. تو میری نظر میں تو ٹرمپ آئے گا. مزید اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ بتائیں کہ جو بائیڈن کی جیسے مسلمس کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہوں گی ڈیفینیٹلی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ مسلمس کے حوالے سے وہ کیا بات سوچتے ہیں جو بائیڈن. دیکھیں, مسلم آپ کی بات سے میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ امریکن پالیسی جو ہیں وہ دیر پا ہوتی ہیں اور اس پہ وہ ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اب جو ٹرمپ صاحب ہیں جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت, وہ تو مسلسل مسلم ممالک کو انڈر پریشر لا کے کبھی معاشی دھمکی دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بنجر بنا دیں گے, صحرا بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کو استعمال کر کے وہ ان کا سارا زور یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو ایک اچھے بچے کے طور پر تسلیم کر لیں اور گود میں لے لیں. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں جینا ہے اور آپ مسلم ممالک کو ایک دم دباؤ بھی نہیں لا سکتے. تو جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہوں گی میرا خیال ہے کہ قدریں نرم ہوں گی اور مسلم ممالک کو کچھ موقع ملے گا, کچھ سوچے گا. میں یہ اس بات کے بالکل وہ نہیں ہوں, آپ کو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اگر رکھنے ہیں تو ایک لیول پہ رکھنا ہے اور آپ نے اپنے پھر مسلم جو مفادات ہیں آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات کو رول بیک کر دیں, سائٹ پہ رکھ دیں اور پھر اس کے بعد آپ جو آپ کو وہاں سے واشنگٹن سے آرڈر ہے آپ اس کو وے کریں. نہیں سر ٹائم کم ہے, لاسٹ نوٹ یہ ہے, آپ لاسٹ اس پہ آئیں کہ آپ جو بائیڈن کو پھر فیوریٹ قرار دے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی میں جو بائیڈن کو ہی سپورٹ کر رہا ہوں اور میری جو ہمدردی ہیں وہ جو بائیڈن کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن ون کر جائے گا. اچھا چلیں, میں لاسٹ نوٹ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
ہوں یا جو بائیڈن ہوں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف پالیسی کبھی بھی ان کی نرم نہیں رہی اور انٹرسٹ بیس رہی ہے. ہم اپنی گفتگو میں انڈیا کا ہم ذکر کرنا بھول گئے کیونکہ انڈیا بھی ایک بہت اہم ایشو ہے کیونکہ ابھی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو یو ایس نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا. تو میں لاسٹ نوٹ پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ میں ٹرمپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاور میں دوبارہ آ جائیں گے اور ان کے پاور میں آنے کے بعد مسلم ممالک کے اوپر مزید پریشر بڑھے گا اور وہ اسلاموفوبیا کی جو کمپین چل رہی ہے جو یورپ سے بڑھتی جا رہی ہے اس کو مزید وہ سپورٹ کریں گے اور پاکستان کو مزید پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا یو ایس کہ آپ جو ہے وہ افغان پیس پروسیس انٹل اینڈ انلیس ابھی جو الیکشن سلوگن تھا ایک طرح کا ٹرمپ کا وہ یہ تھا کہ جی ہم اپنی فورسز وڈرا کر لیں گے، لیکن وہ صرف ایک سیاسی بات تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ الیکشن ختم ہو جائیں گے یا وہ دوبارہ سے پریزیڈنسی میں آ جائیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا نا نرم گوشہ ہو جائے گا افغانستان کی طرف اور معاملات بڑا ہی سلولی وہ لے کر چلیں گے. تو میں اس چیز نوٹ کے اوپر یہ بات ختم کرتا ہوں کہ یو ایس الیکشنز چاہے جیسے بھی ہوں پریزیڈنٹ جو بھی آئے ان کی پالیسی نہ پاکستان کی طرف کبھی چینج ہوئی ہے اور نہ ہوگی. تو پاکستان کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے ایک بہتر جامع پالیسی اپنانی چاہیے کہ ہم نے فیوچر میں کس بلاک کی طرف جانا ہے اور اپنے ملک کو کیسے پروگریس کی طرف لے کے جانا ہے. میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.